शालोम अलैकुम, मैं हूँ मुख्तार मिमशलो और हम आपको अपनी खसूसी बाइबल क्लास बुनियादी मसीही कायद में खुश आमदीद कहते हैं। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि पिलातुस ने सारी कोशिशों में नाकामी के बाद यसुह मसीह की मौत का क्या सरकारी फैसला सुनाया था, और फिर आखिरी बात थी कि उसने उसकी स्लीप पर कतबा लिख कर लगा दिया। ठीक है जी, बेशक उसको मना किया गया पर उसने कहा जी मैंने जो लिख दिया सो आज हम उससे आगे बात शुरू करेंगे। और देखिए मेरे साथ अंजील मुक़द्दस का हवाला लूका की इंजील 23 बाब 34 आयत से हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करें कि उसके बाद क्या हुआ था। लूका की इंजील उसका 23 बाब 34 आयत लिखा है, यसुह ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और हमारी दुनिया में ये मशहूर बात है कि यसुह ने सलीब पर 7 कलमे कहे थे, और गुड फ्राइडे को कई गिरजाघरों में इबादत भी होती है। सो आज हम बात करेंगे, मैंने कहा, उन कलमों पर जो सलीब पर कहे गए थे। हम सारी तफसील में नहीं जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा अलग एक वीडियो बनाऊं अगर मौका मिला, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में करेंगे। तो अभी क्या पढ़ा गया जी? पहला कलमा क्या कलमा है जो यसुह ने सलीब पर अदा किया? ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। किसी शायर ने कहा था, किस कदर नादम हुआ हूं मैं बुरा कह कर उसे, क्या खबर थी जाते जाते वो दुआ दे जाएगा। ठीक है जी, वो बुरा कह रहे थे, ताने मार रहे थे, पर वो क्या कह रहा है? खुदा माफ कर दो इनको पता ही नहीं है क्या करें। सो अभी जैसे मैंने कहा, हम इन कलमात की तफसील में बात नहीं कर रहे, लेकिन इनके दरमियान में जो बाकी सीक्वेंस है, वाक़यात हुए हैं, वो हम हस्बे दस्तूर उन पर बात करेंगे। सो जब पहला कलमा यसुह ने कहा, उसके बाद आगे क्या हुआ? और आप देखिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 23 और 24 है, लिखा है, बस जब सिपाही यसुह को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डाले, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता, और वो नविश्ता हम बाद में पढ़ते हैं, ज़बूर 22 की 18वीं आयत में वो नविश्ता है। ठीक है जी, इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला, चुनांचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया। सो अभी मसलूब किया गया और कतबा भी लिख दिया गया उसकी सलीब पर, और यसुह ने पहला कलमा सलीब पर कहा, और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने यसुह मसीह की पोशाक पर कुरान नाज़िल की, और बहुत कीमती कपड़े थे, और उन्होंने कहा जी अगर हम हिस्से करेंगे तो ज़ाहिर है कि पीस आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, तो क्या करें, हम कुरा डालते हैं, सारा का सारा कुर्ता एक ही हिस्से में आ जाएगा। और अब क्या पड़ा जी? कुर्ता सिला हुआ नहीं था, बुना हुआ था। और मैं अक्सर कहता हूँ जब ये बात करता हूँ कि यसुह मसीह के कपड़े बहुत कीमती थे। यसुह को रुलिया खुलिया नहीं सी था, याद रखें, बहुत कीमती कपड़े थे। और ना ही यसुह गरीब था, ये भी मैं बता रहा हूँ। गरीब का मतलब जो पौलुस ने कहा ना करंथियों के खाते में, वो हमारे लिए गरीब बन गया, उसका ये मतलब नहीं है कि यसुह को रोजी रोटी भी नहीं मिलती, ये बात नहीं है। वो जो जलाल था, शान शौकती, वो छोड़ के हमारे जैसा एक मट्टी का इंसान बन के आ गया था। एक तरह से कलाम मुजस्सम हुआ था बेशक, लेकिन ऐसे ही था जैसे वो पौलुस कहता है, इंसानों के मुशाबे हो गए। मट्टी का तो नहीं था, मट्टी के इंसानों जैसा था। और बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदामंद, गरीब नहीं था। कुछ लोग कहते हैं जी कि अगर गरीब नहीं थे तो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ ने यसुह के खतने के टाइम पे जानवर क्यों नहीं ज़बह किया था? आज भी ऐसा होता है जब खतना होता है, ठीक है, जब वो बार मिज़वा, यानी जब यहूदी बच्चा 12 साल का होता है तो बार मिज़वा यानी टेस्ट किया जाता है उसकी तालीम और तरबियत के, तो सब कुछ चीज़ें आती हैं कुर्बानी वगैरह। तो उन्होंने कहा उन्होंने कुमरियों के बच्चे क्यों लेके कुर्बानी की थी? अमीर थे तो, गरीब थे इसी वजह से।
تو میں ان سے کہتا ہوں اوکے جی غریب ہو میرے، لیکن اگلی بات آپ کو پتہ ہے نا مجھے اسی کتنا سونا دے کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو میرے ہو گئے سن نا، یہ تو مانے نا، اور نہیں مانتے تو. اور لبان بہت قیمتی تھا، مر بھی بہت قیمتی تھا، اور سونا، اور ڈبے لے کے آئے تھے، ڈبے، سونے کا بھی ڈبا ہوگا ساڈے میں تو نہیں ایک انگوٹھی ہوگی نہیں کہ جی مطلب وہ ڈبے یہ تو نہیں ہوگا. ہماری طرح تھوڑی تھے کہ چرچ میں جانا تو میلا یا نوٹ ہی پانا ہے چندے سے، ایسا نہیں تھا جی. 6 مہینے کا سفر کر گئے تھے ہم نے، مجوسیوں پر الگ سے ایک ٹاک شو کیا تھا بہت سال پہلے، وہ ویڈیو آپ کو مل سکتی. تو 6 مہینے کا سفر کر کے ڈبے لے کے آئے تھے. اور اگر ہم انجیل کی آیت کے ساتھ جائیں تو کئی مجوسی آئے تھے، 3 نہیں آئے تھے. اگر 3 بھی گنے تو بھی ایک ڈبہ تو سونے کا تھا جی، تو کئی مجوسی آئے تو زیادہ ڈبے بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر تو امیر تو امیر ہو گئے نا، ٹھیک ہے. بلکہ جب وہ مصر میں گئے تھے، یوسف مقدسہ مریم اور یسوع کو لے کر مصر میں چلے گئے، تو وہاں ہسٹری کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر، یوسف نے ایک دوست کے ساتھ مل کر بڑا بزنس شروع کیا تھا. وہ کارپینٹر تھا، بڑا بزنس شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، عام نہیں. تو اس وجہ سے یہ میں بات واپس آتا ہوں، یسوع کا جو کرتا تھا بہت قیمتی تھا، اور ایسے قیمتی چیزیں جو ہیں اسے گفٹ میں نہیں ملی ہوئی تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. ہاں بہت سی خواتین یسوع کی مالدار سے خدمت کرتی تھی ان کے سفر کے معاملات میں اور کھانے پینے میں، لیکن یسوع پادریوں کی طرح شرٹاں گفٹ لا کے نہیں سی پاندا جی، پائیں میری کھال تھا کہ غصہ کر لے، ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی گفٹ دیتا ہے یہ ایک اور بات ہے، لیکن رہنا ہی ایسے آسرے تھے ہوں نا، بولو یار، ٹھیک ہے. اور کرتا بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اسے پیسز میں نہیں کاٹا اور کرٹ ڈالنے کی. متی کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 36 آیت. اور وہاں بیٹھ کر یعنی سپاہی وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے. اگلا حوالہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 35 آیت. اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، یعنی جب یسوع کی پوشاک پر کرا ڈالا جا رہا ہے تو سپاہی نگہبانی کر رہے ہیں اور لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں. اور یہی کچھ نہیں ہوا. یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اور دوسرے کلمے کے بیچ میں جو واقعات ہوئے تھے ہمیں وہ بھی پتہ ہونے چاہیے. گڈ فرائیڈے کو ہم یہ واقعات لوگوں کو نہیں بتاتے، ہم سمجھتے شاید یسوع ایک ہی روٹین میں سارے کلمے دہراتا جا رہا تھا، ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی. تو کبھی میں نے کہا کہ ہم الگ سے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے کلموں پر، لیکن ابھی ہم وہ جو بیچ میں چیزیں ہیں ان پہ بات کریں. سو پھر کیا ہوا جی، لوگ دیکھ رہے تھے. اور اگلا واقعہ ہے جو ہم ابھی پڑھتے ہیں اور لکھا ہے متی رسول نے. متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 39ویں سے 43ویں آیت میں اگلا بیان ہے. پہلے ابھی میں نے بات کی، سپاہیوں نے کرا ڈالا، سپاہی بیٹھے نگہبانی کر رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے. اور ابھی اگلی بات ہے، وہ کہتا ہے اور راہ چلنے والے سارے ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ. اسی طرح سردار کہان بھی اور فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا. یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں. اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے جو پہلے جو کچھ ہوا، اب جو تانو تشنیع میں باتیں ہیں وہ کس طرح کی ہوتی جا رہی. اس کے بعد دوسرا کلمہ آیا تھا. سو پہلے کلمے میں کتنے واقعات ہیں، اور یہ 1 منٹ میں تو نہیں ہوگے نا، ٹھیک ہے جی. یسوع مسیح قریباً 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک سلیپ پر رہا، بلکہ تھوڑا سا 3 سے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں. 3 بجے کے بعد انہوں نے اتار کر بعد میں قبر میں رکھا. تو ابھی پہلا کلمہ ہے اور واقعات ہے، ابھی دوسرا کلمہ. آئیے میرے ساتھ دیکھیں والا لوکا کی انجیل اس کا 23 باب 39ویں سے 43ویں آیت. اور لکھا ہے پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں.
لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے یونانی متن کے مطابق اس سے کہا آج میں تجھ سے کہتا ہوں تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ میں جان بوجھ کر موجودہ اردو ترجمہ نہیں پڑھا, جو یونانی متن کے مطابق ہے وہ پڑھا, اور وہ ہے یہ نہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, آج میں تجھ سے کہتا ہوں تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ ہے دوسرا کلمہ. اور تھوڑی سی میں یہاں اس پر بات کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کیوں کہا. ٹھیک ہے, کیونکہ یسوع مسیح خود اس دن فردوس میں نہیں گیا تھا, تو ڈاکو کیسے چلا گیا تھا یسوع؟ بولیں کیا ہوا تھا اس دن؟ اس دن وہ مر گیا تھا. تو کیا یسوع مر کر فردوس میں چلا گیا تھا؟ نہیں, یسوع مر گیا, اور انجیل مقدس کے مطابق, بائبل کے مطابق یسوع مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. واضح جی؟ تو اس دن یسوع صلیب پر مر گیا. بعد میں انہوں نے ڈاکوؤں کی بھی ٹانگیں توڑ دی تھیں, وہ بھی مر گئے. تو وہ ڈاکو جس سے بات ہوئی تھی وہ بھی مر گیا, یسوع بھی مر گیا. یسوع تیسرے دن جی اٹھا, پر ڈاکو ابھی زندہ نہیں ہوا. جب یسوع واپس آئے گا دوسری آمد میں تب وہ زندہ ہوگا. اس کی خواہش دیکھیں نا کیا ہے, کیا کہتا ہے, اے خداوند یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں ہے. تو بادشاہی آ گئی نہیں, ہم کہتے ہیں تیری بادشاہی آئے. اس نے کہا کہ یسوع جب تو زندہ ہو جائے گا تو میں بھی زندہ ہو جاؤں گا. کہا اس نے؟ نہیں. اس نے کہا یسوع تم مجھے فردوس میں لے جا. نہیں. یسوع کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے, اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے کہا جب بادشاہی آئے گی تو فردوس میں ہوگا. کیا مطلب؟ تو بادشاہی میں سب سے اچھے مقام پہ ہوگا, وہ ہے فردوس. ویسے تو فردوس کا مطلب ہے ایک ایسا باغ, فارسی میں فردوس کا مطلب ہے ایک ایسا باغ جس کے چوگرد باغ لگی ہو. باغ عدن کے باغ جب فرشتوں کا پیرا لگ گیا پیدائش کی کتاب کے مطابق, تو اب کچھ لوگ باغ عدن کو بھی فردوس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کی مرضی, یہ باتیں اور طرف جا رہی ہیں. سو صرف اتنی بات میں نے دوسرے کلمے پر کی کہ یسوع نے اسے کہا آج میں تجھ سے کہتا ہوں, اور یہ یونانی میں ایسا ہی ہے, انہوں نے آج ہی پہلے کر دیا. اور اکثر میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ ٹوڈے سے پہلے کوما لگائیں یا ٹوڈے کے بعد انگریزی میں. جیسے میں کہتا ہوں, وہ کہتا ہے روکو کوما مت جانے دو, دوسری دفعہ روکو مت جانے دو. تو ایک ہی جملہ ہے, کوما آپ نے دوسری جگہ پہ مینشن کیا تو مفہوم ہی چینج ہو گیا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے, آج سے پہلے کوما لگانا ہے یا بعد میں لگانا ہے, یہ آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے, ٹرانسلیشن والوں کو بھی اور چھاپنے والوں کو بھی. تو یاد رکھیے جی, مسیحی ایمان کے مطابق میں ذرا واضح کہہ رہا ہوں, یسوع مسیح اس دن فردوس میں نہیں گیا تھا. یسوع مسیح اس دن مر گیا تھا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. اور اگر اسی دن فردوس میں چلا گیا تھا تو پھر کیسی موت جی, کیسا کفارہ جی, کیسی نجات. واضح جی؟ ہاں, تیسرے دن وہ جی اٹھا, وہ آسمان پہ چلا گیا, اور جب یسوع واپس آئے گا اور ڈاکو گیا, ہم بھی زندہ ہو جائیں گے. اور ڈاکو تھوڑی جائے گا اکیلا بادشاہ میں, ہم بھی جائیں گے. ڈاکو تھوڑی فردوس میں جائے گا, ہم بھی جائیں گے فردوس میں. کلے ڈاکو نے پہنا ہوتے سارے جان گے جو اس کیٹیگری میں آ سکتے ہوں گے. سو سوال پلیز جی. اگر سوال نہیں تو ہم تیسرے کلمے پر آئیں گے, اور وہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب, اس کی 25ویں آیت سے 27ویں. اس کے درمیان میں نے کافی کوشش کی لیکن کوئی ایسا اور واقعات نہیں ہوا, اس لیے اس کو میں نے اس کے ساتھ ہی لکھا ہے. ویسے بھی وہ لوکا نے بات کی تھی, تو لوکا اگلی باتیں بعد میں اور کر رہا ہے, تو یہی بات چونکہ یوحنا نے کی ہے تو پھر کلمے کے اعتبار سے یہ کلمہ آگے آئے گا. اور لکھا ہے, اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا, اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا, دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. یہ ہے تیسرا کلمہ, اور اسے کہتے ہیں محبت کا کلمہ. پہلے کو کہتے ہیں معافی کا کلمہ. اور یہ بڑا یعنی مشہور واقعہ ہے کلمے کے اعتبار سے,
جو میں اگلی بات کرنے لگا وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ یوحنا یسوع مسیح کی ماں کو اپنے گھر لے گیا، اب سے وہ اس کی ماں تھی۔ اور اگلی بات جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ لوگ جو خاص طور پر یہ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں ترکی، پچھلے برسوں میں بہت سے لوگ جن کے پاس پیسے ہیں، اچھی بات ہے، وہ وزٹ کرنے کے لیے وہاں گئے۔ اور مکاشفہ کی کلیسیاؤں کا تو کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا، میں نے کسی کی ویڈیو میں نہیں دیکھا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مقدسہ مریم کا گھر ہے افسس میں، کہ یوحنا جب افسس میں بطور خادم آیا تھا تو وہ مقدسہ مریم کو ساتھ لے کے آیا تھا، اور چھوٹا سا گھر کو دکھاتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے پوچھنے کی یہ نہیں زحمت گوارا کی، بھائی نا آپ کیسے اس کو مینشن کریں گے کہ واقعی مقدسہ مریم یہاں رہتی تھی یا نہیں رہتی؟ ہے آپ کے پاس کوئی فارمولا؟ اگر یوحنا بھی وہاں رہتا تھا جب پاسبان تھا افسس میں، تو کیا جب یوحنا وہاں خدمت کرنے کے لیے آیا تھا تب مقدسہ مریم زندہ تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں نے تھوڑا سا کام کیا، یہ میں چونکہ بات ہوئی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 64 میں پولس روم میں شہید ہو گیا تھا، اور 64 میں پولس کی شہادت کے بعد، حالانکہ جب پولس شہید ہوا تب بھی افسس کا جو پاسبان تھا وہ کوئی اور تھا۔ شروع میں اس نے افسس کی کلیسیا کے پاسبان کے طور پر تموتھیوس کو مقرر کیا تھا، نوجوان تموتھیوس کو، بعد میں شاید کوئی اور آ گیا ہوگا۔ لیکن پولس کی شہادت کے بعد ایک رسول کی جگہ خالی ہوئی کہہ لیں تو لوگ کہتے ہیں جی یوحنا افسس میں بشپ کے طور پر چلا گیا۔ ہمارے والے بشپ نہیں ہیں جی، جو ہماری طرح کے ہوتے ہیں، یہ بشپ نہیں، سچ مچ کر انجیل کے مطابق بشپ، اور بشپ کا مطلب اوورسیئر، ویسے تو نگہبان اردو میں ترجمہ کیا گیا، نگہبان اوورسیئر، تو نگہبان کو انگریزی میں بشپ کہہ دیتے ہیں۔ تو 64 کے بعد وہ گیا، اگر گیا تو پھر وہ کب تک رہا؟ جب تک اسے قید کر کے نہیں لے گئے، مکاشفہ کی کتاب کے مطابق کافی سال رہا، بہت اس نے اتار چڑھاؤ دیکھا۔ جب افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط تو خدا اس کو کہتا ہے، کیونکہ افسس کی کلیسیا کا پاسٹر تو یوحنا خود ہی تھا، تو اسے کہا گیا میں تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں، تو مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے، پر مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے۔ دیکھا نا، تو کیا مطلب مصیبت بھی اس نے ذکر کیا، صبر کا بھی ذکر کیا، بہت گزرا اس سارے حالات سے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں گیا، کیا پھر مکاشفہ لکھا، سب کچھ۔ تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب 64 میں یا اس کے بعد یوحنا یسوع کا سب سے پیارا رسول اپنی ماں کو، جو یسوع کی ماں اس کی ماں بھی تھی، ویسے بھی ماں تھی، خالہ تھی، لے کر افسس گیا 64 میں یا اس کے بعد، تو کیا تھا مقدسہ مریم زندہ تھی؟ ہے کوئی جواب؟ جب یسوع مسیح مصلوب ہوا، یہ بات ہے سن 30 کی، سن 30 میں یسوع مسیح کی عمر کتنی تھی؟ 33.5 سال۔ یسوع کی عمر 33.5 سال تھی، تو مقدسہ مریم کی کتنی ہوگی؟ ہاں جی، تو 64 میں کتنی ہوگی؟ گنے تو پھر بھی چلیں، عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ میں کوئی پابندی تھوڑی، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایک سنگل بھی ہے ایویڈنس کہ آپ کہیں جی ہاں جی یہ بات ہے، یہاں سے ٹریول کر کے وہ مقدسہ مریم کو ساتھ لے کر گیا تھا؟ کہاں جا رہا تھا؟ پولس کی سب سے خطرناک کلیسیا میں منادی کرنے کے لیے، تو کس عمر میں اسے کیا خیال ہے مقدسہ مریم کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا؟ کوئی اور انتظام نہیں کر سکتا اتنی بزرگ خاتون کو؟ کیا خیال ہے؟ ہاں اچھا ہے، ماں بنی ہے، اوکے، سب کچھ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے، لیکن نگہداشت کی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا اتنی عمر سیدھا مقدسہ مریم کو ساتھ لے کر گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ بہرحال لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں جی۔ چوتھا کلمہ، اگر سوال نہیں تو لوکا 23 باب 44 سے 45 اور متی 27 باب 46 ہے۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں جگہ چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی، لوکا کہتا ہے،
اور متی رسول اگلا حصہ لکھتا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اس کلمے پر الگ سے ہماری ویڈیو کچھ مہینوں سے ہمارے یوٹیوب چینل ادامہ ٹی وی پر موجود ہے، اور میں نے ذاکر نائک اور اس کے استاد محترم کے سوال کا جواب بھی، اور شیعوں کے ذاکر آصف رضا الوی کی بات کا بھی، یہودیوں ساری باتوں کا جواب دیا ہوا ہے کلام مقدس کے مطابق، آپ اس میں ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ آگے ہے 5واں کلمہ، اور حوالہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 28ویں آیت۔ لکھا ہے، اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ یہ نوشتہ کہاں سے ہے؟ زبور 69 اس کی 21ویں آیت کا دوسرا حصہ، اور اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہے وہ انجیل میں لکھا ہے۔ اس نے کہا میں پیاسا ہوں، اور یہ حوالہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 29ویں آیت۔ ٹھیک ہے، اور وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ اس نے کہا میں پیاسا ہوں، تو انہوں نے سرکہ منہ سے لگایا۔ اور میں تھوڑی سی وضاحت یہاں کر دوں کہ پہلے بھی شاید میں نے ایک دفعہ ذکر کیا، پچھلی کلاس میں شاید میں کہہ رہا تھا کہ عبرانی زبان میں 13 مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میں کے لیے، ان میں ایک یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ہے ہومس، ہیوا و میم سوات، اور اس کا جو یونانی مترادف لفظ ہے انجیل مقدس میں وہ ہے اوکسوس، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے سرکہ، لیکن میں بتاتا ہوں سرکہ نہیں تھا، بنایا گیا۔ کیسے؟ یہ جو کچے انگور ہوتے تھے ان سے یہ بنایا جاتا تھا۔ ویسے تو آپ کو پتہ انگور کھٹے ہوتے ہیں، جو ہماری پہنچ میں نہ ہو ہم پکوں کو بھی کچے کہہ دیتے ہیں، یا ہم اس لیے کسی کی بےعزتی کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی ہم ان سے مل نہیں سکتے، ہمارے عیسائی میں نہیں، مہنگا کپڑا خرید نہیں سکتے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں آئے۔ روت کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 14ویں آیت، اس میں آپ یہ وضاحت پڑھ سکتے ہیں۔ جب روت بوئز کے کھیتوں میں کام کری تھی تو انہوں سے کھانے کی دعوت دی اور کہا کہ اپنا نہ بولا ڈبو ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو جو کچے انگور ہوتے تھے ان کو کچھ پروسیس کر کے وہ ایک طرح کی ساس بنا دیتے تھے، چٹنی بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ کھانا کھا لیتے تھے۔ کچھ لوگ جیسے بوئز تو امیر بندہ تھا تو شوقین کے طور پر ٹماٹو کیچپ بھی ہم لے لیتے ہیں، اور بھی چیزیں لے لیتے ہیں جیسے ایسے ہی۔ تو ان کچے انگوروں کی چٹنی بنائی جاتی تھی، کیچپ بنائی جاتی تھی۔ بعد میں کیا ہوا، یہ جو کچے انگور تھے ان کی یہ جو ان کا ملغوبہ تھا یہ سستا مل جاتا تھا، تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، لوگ اس میں پانی ڈال کر سستی میت بنا لیتے تھے، واضح۔ اور یہ میت چونکہ سستی تھی تو یہ سپاہیوں میں بڑی مقبول تھی، سپاہیوں کو پیسے نہیں نہ ہوتے، آج کل تو ہم ہوتے تنخواہ جو کسی گومے کو مجھے صاحب نہ دے دی، رشوت لے لیں تو جو مرضی۔ تو رومی حکومت میں جو سپاہی تھے وہ یہ میں پیتے تھے، یہ اسے کہتے تھے پوسکا۔ اور کیا بھی ہم نے پڑھا، وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، یہی پڑھا نا یوحنا کی انجیل میں۔ تو اصل میں سرکے سے بھرا ہوا برتن نہیں تھا، اصل میں ان کی مے کا برتن بھرا ہوا تھا۔ سپاہی ڈیوٹی دے تھا نا، تو گھٹ بھی لانا ہوتا نا ڈیوٹی سے، تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے وہ برتن رکھا ہوا تھا بھر کر، ٹھیک ہے۔ تو وہ چونکہ کچے انگوروں کی مے تھی، سستی تھی، تو انہوں نے اس کو لے کر یوز کیا، اور ہم نے اس کا ترجمہ اردو میں سرکہ کر کے وقت پاتا سن سرکہ کے سن پہ آ گیا، سرکہ نہیں سی، یہ کچے انگوروں کی مے تھی، اس میں پانی ملایا گیا تھا اور وہ مے پلا دی گئی تھی اسے، واضح جی؟ سوال کریں چھٹے کلمے بیان سے پہلے۔ وہ لاگ تھی، وہ میں نے بتایا تھا شروع میں کہ وہ اس لیے پلائی جاتی تھی، وہ عام جو اچھی والی مے ہے جسے ہم یاجین کہتے ہیں، اس میں تما ملایا جاتا ہے، اندرائن ملائی جاتی تھی، اس میں ناگدونا ملایا جاتا تھا، اور تمہیں تو بھائی کہتے ہیں نا کہ تسی کٹ کے پیک چلے کے خود سر تک کرواہٹ چل جاتی۔
تو وہ اس میں وہ مکس کرتے تھے اور اس سے میں کڑوی ہو جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس لیے بھی مکس کرتے تھے کہ اس کو پینے سے نشہ ہو جاتا تھا۔ تو مجرموں کو اس لیے پلائی جاتی تھی تاکہ یہ غنودگی میں چلے جائیں اور ان کو تکلیف کم ہو۔ تو یہ سنے وہ نہیں پی تھی، کیونکہ وہ میں نے بتایا کہ ہوش و حواس میں سب کچھ سہنا چاہتا تھا۔ آئیے چھٹے کلمے پہ آتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 30 آیت لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ وہ سرکہ یعنی وہ مے پی جو کچے انگوروں کی تھی، ٹھیک ہے۔ رومی حکومت کا دستور تھا جب کوئی سزا پوری کر لیتا تو اس کی کوٹری کے باہر ایک تختی لگا دیتے تھے، اس پر لکھا ہوتا تھا ٹیٹیلسٹائے، یونانی میں ٹیٹیلسٹائے، تو اس کا مطلب ہے پیڈ ان فل، ٹھیک ہے جی، یعنی پورا ہو گیا کام، سزا پوری ہوگی۔ جو دستاویز ہوتی تھی سزا کی اس پر بھی لکھ دیتے تھے ٹیٹیلسٹائے، کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یسوع نے جب اصلی پر ساری باتیں دیکھی کہ پوری ہو گئی ہیں، نوشتہ بھی سب کچھ پورا ہو گیا، تو اس نے کہا ٹیٹیلسٹائے، تمام ہوا۔ اور کلسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں پولس نے اس کی وضاحت کی۔ پولس یسوع کے بارے کہتا ہے کہ اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے ثواب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ تو حکموں کی وہ دستاویز جو کیا تھی جی، ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اس کی وجہ سے ہمیں سولی چڑھنا تھا۔ یسوع چلا گیا تو اس نے ہمارے نام سے وہ دستاویز مٹا ڈالی، بلکہ کیلوں سے جڑ دیا اور اس کا تماشا بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے کہا تمام ہوا، تو اس نے کہا جی جو دستاویز کہہ رہی تھی سزا ملے گی، میں نے پوری سزا لے لی ہے، اب سب چھوٹ سکتے ہیں۔ سوال جی، پھر ہم 7ویں کلمے پہ آتے ہیں۔ 7واں کلمہ ہے لوکا کی انجیل 23 باب 46 لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم لے دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں لکھا اپنے نوٹس میں کہ عبرانی روایت کے مطابق ہر یہودی نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے زبور نویس کے یہ الہامی الفاظ اپنے ہونٹوں سے دہراتا تھا، اور الفاظ کیا تھے؟ زبور 31 اس کی 5ویں آیت، زبور جیسے 22 کی پہلی آیت یسوع نے استعمال کیا اپنے کلمے میں، ایسے ہی زبور 31 کی بھی کی، لیکن اکثر ہم وہ تو مشہور ہے اس لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کہتے، کم کہتے ہیں، کیونکہ تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھی یسوع نے آیت استعمال کی تھی، اقتباس کیا تھا۔ زبور 31 5ویں آیت لکھا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ یہ ہر یہودی کہتا تھا۔ تو یسوع نے ایک جملہ لیا، اس نے کہا میں اپنی روح کی بجائے اس نے کہا اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور پھر جان دے دی، کیونکہ وہ جان دے رہا تھا۔ یہودی تو جب یہ پڑھتے تب تو جان نہیں دے رہے تھے، اس لیے وہ بھی کچھ کہیں، تو وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے ہمارا فدیہ دیا، اس لیے ہم اپنی کو تجھے سونپ رہے ہیں۔ تو یسوع نے کہہ کر جان دے دی، اور پھر کیا ہوا؟ مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 38ویں آیت کہتی ہے، جب یسوع نے جان دی، جب یسوع نے دم دیا لوکا کے مطابق، تو مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، جان دینے کے بعد۔ اور میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہے کہ خیمہ اجتماع جو تھا، جو مقدس تھا، اس کے بارے میں کہ وہ مختلف اس میں چیزیں تھیں، صحن تھا، پاک مکان تھا، اور پاک ترین مکان تھا، لیکن پاک مکان کو اور پاک ترین مکان کو الگ الگ کرنے کے لیے ایک پردہ لگایا گیا تھا۔ آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لکھ لیجئے خروج کی کتاب اس کا 26واں باب اس کی 31ویں آیت، ٹھیک ہے۔ اور پاک مکان اور پاک ترین مکان کے درمیان میں یہ جو پردہ لگایا گیا، اس کی تزین اور آرائش کے لیے خدا نے موسیٰ کو کہا تھا، تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا، یعنی اس پر فرشتوں کی صورت بنائی گئی تھی اس پردے میں۔ اور یہ پردہ
پاک مکان کے اور پاک ترین مکان کے درمیان میں لٹکایا ہوا تھا. جیسے ہم نے یہ پردہ یہ لگایا پائپ اور درمیان میں پردہ رکھا, ٹھیک ہے, اور کوئی جا نہیں سکتا. جو شتیر تھے, یہ تو ہم نے پائپ لگایا, وہ شتیر تھے, شتیروں پہ اوپر پردہ لگایا ہوا تھا. ابھی میں بتاؤں گا کتنا موٹا تھا, اس لیے شتیر چاہیے تھے. اور زبور ہم 84 پڑھتے ہیں نا, خدا بندہ تو لشکران دا خدا ہے, ٹھکانہ تیرا مینو چنگا لگا ہے, زبور 84. تو اس میں کیا کہتے ہیں, ووٹاں دے رہنے کی جا ہے, کہ اس میں ابابیل اور گوریا نے گھونسلہ بنایا ہے. ضیائی صاحب ہمارے استاد محترم بتاتے تھے کہ وہ جو شتیر تھا درمیان میں, پردہ جس شتیر پہ لٹکا ہوا تھا, جو شتیر یا پردہ دونوں مقاموں کو, پاک اور پاک مکانوں کو لاگ کرتا تھا, اس شتیر میں ان پرندوں نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا. اور اس لیے زبور نیوز کہتا ہے مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں. زبور 84 پڑھے تو وہ رہ گئے تھے, لوگ نہیں جا سکتے, وہ جا سکتے. تو یہ پردہ خدا نے کہا جی بنانے کے لیے. اور آپ دیکھیں اس کی لمبائی چوڑائی بائبل کہتی ہے, پہلا سلاطین اس کا 6 باب اس کی 2 آیت. اور یہ کس نے کتاب لکھی تھی سلاطین کی, بتائیں گے؟ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے بائبل کے مصنفین کے بارے میں. سلاطین کی کتاب کس نے لکھی تھی, بھول گئے؟ یرمیہ نے. تو یرمیہ نبی کہتا ہے کہ جو گھر یعنی مقدس سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا, اس کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ اور چوڑائی 20 ہاتھ یعنی 30 فٹ اور اونچائی 30 ہاتھ یعنی 45 فٹ تھی. کون کہہ رہا ہے؟ یرمیہ. تو کتنا لمبا تھا پردہ جی؟ 90 فٹ. چوڑا کتنا تھا؟ 20 فٹ. اور اونچا کتنا تھا؟ 45 فٹ. تو کتنا ہو گیا, لمبائی کتنی ہوگی جی؟ 90. 45 بھی ہو یعنی جو اونچائی ہے, تو یہ ہماری چاہ تو 10 یا 12 فٹ پہ ہو. اتنا لمبا, کبھی سوچا اتنا لمبا پردہ ہو سکتا ہے؟ پر تھا. ہم جب فلم میں دیکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں, ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا پردہ ہو سکتا ہے. ابھی میں بتاؤں گا موٹا کتنا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جب کہتے ہیں یسوع نے دام دے دیا, پردہ 2 حصے ہو گیا, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں تھا, عام پردہ نہیں تھا, وہ ساڑھا پردہ نہیں سی آئے گا یہ اسی لانے کا پیچھے لایا. تو اگلی بات دیکھیے, رائری اسٹڈی بائبل میں لکھا ہے, خروج کی کتاب اس کا 26 باب اس کی 31ویں آیت کے مطابق جو پردے کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے. روایت کس کی ہے؟ عام روایت نہیں ہے, یہ ایک بیان ہے ایک بڑے خاص تاریخ نویس کا, اس کا نام ہے یوسیفس, فلیویس یوسیفس. اور وہ کہتا ہے کہ یہ پردہ 4 انچ موٹا تھا. کتنا انچ کی؟ 4 انچ. اور 4 انچ کی دیوار ہوتی ہے. ہاں, اور پولس نے اس لیے افسیوں کے خط میں کہا نا کہ غیر قوم اور اسرائیلی کے درمیان میں جدائی کی دیوار تھی, پردہ تھا, اس نے دیوار کہا. تو یوسیفس کہتا ہے 4 انچ موٹا تھا, ہر سال نیا تیار ہوتا تھا, اور اگر گھوڑوں کو اس پردے کے دونوں طرف میں باندھ دیتے تو اسے پھاڑ نہیں سکتے تھے. پر یسوع کے جان دینے سے پھٹ گئے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی میں نے بتایا کہ پولس کہتا ہے وہ پردہ جو تھا ایک جدائی کی دیوار تھی, مگر یسوع مسیح کی وجہ سے غیر قوموں اور اسرائیل کی دونوں کی خدا تک رسائی ہو سکتی ہے. افسیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 13ویں سے 18ویں آیت میں آپ یہ باتیں پڑھ سکتے ہیں.